अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र रश्क अम्बिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और हमें तजदीद ईमान के लिए यहाँ जमा फरमाया। इंशाल्लाह आज हम जो है दीन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है हज़रत उम्महातुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला की भी सीरत मुबारका देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम जो है ईमान की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, मकसद हयात क्या है, अल्लाह की पहचान और मकसद बैत क्या है और मकसद बैत यानी कि बैत क्यों करना चाहिए, अल्लाह की पहचान हासिल करने के लिए हमें बैत करना चाहिए। और अल्लाह की पहचान कैसी होगी, दीन से होगी, इल्म दीन से होगी। तो हमें दीन के माने भी हमने देखा, दीन के माने क्या है, अल्लाह की मर्जी। और अल्लाह की मर्जी क्या है, हमने ये भी देखा, इस्लाम, ईमान, एहसान, तकवा, तौहीद। तो ये 5 चीज़ें हम पे हमें जो है इस पे टिक जाएँगे तो हम दीनदार बन जाएँगे। तो हम जो है इंशाल्लाह आज हम ईमान की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से। अब ईमान जो है हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा कि ईमान के आने का ज़रिया क्या है, ये ईमानी कलिमा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बंदे के दिल में तस्दीक हो जाता है यानी कि ज़बान के साथ दिल में भी तस्दीक होना है, ज़बान से जो इकरार करते हैं दिल में तस्दीक होना। जब बंदे के दिल में तस्दीक हो जाता है तो वो ईमान वाला यानी वो मोमिन शख्स होता है। यानी कि ईमान कहाँ आता है, दिल में आता है, ये हमने जाना था। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला हमें यहाँ हुक्म दे रहा है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला हमें यहाँ पे हुक्म दे रहा है कि हमें जानना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें जानना है। यानी कि अब बंदा ये जानेगा कैसा, इल्म दीन से। यानी कि औलिया अल्लाह के पास जाएगा तो वो जो है इल्म दीन, जब यानी कि इल्म ला इलाहा सीखेगा तो वो जानने लगेगा। यानी कि अब देखिए अब रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के रोज़े हम रख रहे हैं। अब रमज़ान के जो रोज़े रख रहे हैं वो कैसा रहना है, ईमान के साथ रखना है। यानी कि रोज़े का हक क्या है, ईमान और एहतिसाब के साथ जो है हमें जो है रोज़े रखना है। यानी कि ईमान हमें सीखना है और ईमान सीखने का ज़रिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अल्लाह ताला ने भी हुक्म क्या दिया कुरान मजीद में, एक ही फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि हमें जानना है, यानी कि हमें जो है अल्लाह ताला की उलूहियत पर, अल्लाह ताला की हाजत में हमारे दिल में तस्दीक करना। ये तस्दीक करेंगे तो हम ईमान वाले बनेंगे और हम मोमिन शख्स कहलाएँगे। एक मर्तबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है सवारी पे जो है हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है साथ जा रहे थे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए माज़। फिर इस पर जो है हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाज़िर है। फिर इस पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फिर दूसरी मर्तबा जो है फिर फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए माज़। फिर इस पर जो है हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाज़िर है। फिर तीसरी मर्तबा फिर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाया कि ए माज़। फिर इस पर जो है हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाज़िर है। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको 3 मर्तबा बुलाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए माज़, जो बंदा सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देता है, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख को हराम कर देते हैं। यानी कि ज़बान के साथ दिल से भी हमें गवाही देना है। यानी कि हमने क्या देखा कि हदीस में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि इक़रारुम बिल लिसानी तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी कि ज़बान से इक़रार के साथ दिल में भी तस्दीक करना। तो इस हदीस से भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो बंदा सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला की गवाही देता है, अल्लाह ताला उस पर जो है दोज़ख को हराम कर देते हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट क्या है, कलीमा सीखना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बंदे के दिल में तस्दीक होगी तो बंदा ईमान वाला कहलाएगा। और बंदे का हर जगह हर जगह कुरान मजीद में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जो है ईमान की कबूलियत है। तो हमें ईमान सीखना है और ईमान आने का ज़रिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह फ़ील का वाक़या देखते हैं। एक मर्तबा जो है अबरा, यानी कि अबरा क्या किया, अबरा ने जो है अपने लश्कर को लेकर जो है आया। यानी कि उसका लश्कर क्या था, हाथियों का लश्कर था। अब उसका इरादा क्या था, खाने काबा को जो है उठा देना। यानी कि नौज़ुबिल्लाह वो खाने काबा को जो है उड़ाने के लिए आया था। अब उसके पास जो एतमाद था, वो एतमाद किस पे था उसका, वो लश्कर पे था।
یعنی کہ وہ لشکر جو تھا اس کے ہاتھیوں کا، اس کے اوپر جو ہے اس کا اعتماد تھا، یعنی کہ اعتماد کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ، یعنی کہ اسے بھروسہ تھا کہ اب میں جو ہے اس لشکر سے جو ہے میں جو غلط ارادہ جو لے کر آیا تھا نوز باللہ وہ کام کر دے گا، بلکہ وہ ہے جو اسے بھروسہ تھا، یعنی کہ تکبر تھا اس کو، جو ہے اپنے آپ پہ بھی غرور تھا اور وہ جو لشکر تھا اس پہ بھی جو ہے اس کو غرور تھا۔ اب جو ایمان والا ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان والا کون ہے؟ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندے کے دل میں تصدیق ہوتی ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے اسے لشکر پہ بھروسہ، یعنی کہ لشکر پہ اعتماد نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مخلوق پہ اعتماد نہیں کرتا، وہ مخلوق پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہے، کیونکہ بھروسہ اعتماد ہم ہر کام کو جو ہے ہم اسباب کو اختیار کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم اسباب کو اختیار نہیں کرنا ہے، مگر اسباب کو ہمیں معبود نہیں بنانا ہے۔ دیکھیے اب ہم دیکھیں یہ نہیں کہنا کہ دیکھیے اگر ہمارے شوہر، یعنی کہ شوہر کی جو ہے اگر سیلری نہیں آئے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے اب اپن کی زندگی کیسا گزرتی کی، اب ہمارا کیسا گزارا ہوتا کی، کیونکہ ہم یہاں پہ سیلری یعنی کہ کیا ہے؟ اسباب ہے، ہمارے گھر کو چلانے کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، یعنی کہ چلانے والا، پرورش کرنے والا، ہر حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عالم حکمت کی دنیا ہے، یہ عالم شہادت ہے، یہاں پہ ہر چیز اللہ تعالیٰ حکمت سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ قادر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتا ہے، یعنی کہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر اسباب کو ہمارے دل میں جو ہے معبود میں بنایا بٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجت رہا ہے، تو ایمان والا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حاجت رہا ہے، اس کے دل میں تصدیق ہوتی ہے، تو بندہ جو ہے کسی پہ یعنی کوئی مخلوق پہ جو ہے اعتماد بھروسہ نہیں کرتا۔ اب جو ابراہ تھا، جو سورہ فیل کا ہم جو ہے واقعہ دیکھ رہے تھے، ابراہ کیا کیا؟ ابراہ نے جو ہے ایک لشکر لے کر آیا، ہاتھیوں کا لشکر، اور اس کو جو ہے اس پہ بھروسہ تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو اپنے لشکر پر اپنے یہ چیزوں پر غرور کرتا ہے، یعنی کہ تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جو طاقت والا ہے، جو قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو تکبر کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اپنی معمولی مخلوق سے اس کا تکبر کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس معمولی مخلوق کو جو ہے یوز کر اللہ تعالیٰ جو ہے جو بندہ اپنے لشکر پہ اپنے آپ پہ غرور کرتا، اپنے آپ پہ تکبر کرتا کہ میں ہوں تو چل رہا، میں ہوں تو میرا گھر چل رہا، جو بندہ یہ تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مخلوق، ایک معمولی مخلوق سے جو ہے اس کا تکبر ان کو توڑتے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہ کا جو تکبر کیسا توڑا وہ ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے، کہ دیکھیے وہ ہاتھیاں لے کر آیا، اب لشکر لے کر آیا، اور حضرت ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، آپ جو ہے جب اس وقت میں جو ہے آپ جو ہے کیئر ٹیکر تھے، کس کے کیئر ٹیکر تھے؟ کعبہ کعبہ کے جو ہے کیئر ٹیکر تھے، مکے کے سردار تھے آپ۔ تو آپ جو ہے آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کو یہ بات پتا چلی تو آپ نے کیا کیا؟ اس ابراہ کے پاس جو ہے آپ نے اکیلے جو ہے وہاں پر تشریف لے گئے، اور جب آپ نے اکیلے تشریف لے گئے اور آپ نے یہ کہا کہ اے ابراہ، تو نے جو ہے جو تیری فوج کو جو لے کر آیا ہے، تو جو تیری لشکر کو جو لے کر آیا، تو اس میں جو ہے میرے بکریاں اور میرے اونٹوں کو جو ہے ساتھ میں لے کر آیا ہے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جو ہے ابراہ پریشان ہو جاتا ہے، ابراہ سوچتا ہے کہ میں تو یہاں پہ خانہ کعبہ کو دانے کے لیے آیا تھا، اب جو ہے آپ جو ہے آ کر جو ہے یہ فرما رہے ہیں، تو آپ مطلب کہ ابراہ کہتا ہے، ابراہ کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے فرماتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا تمہیں پتا ہے؟ پھر اس پر جو ہے آپ فرماتے تم کیوں آئے؟ پھر وہ جو ابراہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم جو وہ خانہ کعبہ کی جو ہے تعمیر کرتے، یعنی کہ جو اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس کو جو عظمت کا گھر ہے، تمہارے پاس جو ہے مجھ سے میں دانے آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا تم اس کو دانے آئے ہو؟ میں اس لیے آیا ہوں تم جو بکریاں، جو اونٹ ہے، وہ جو میرے ہے وہ لینے کے لیے آئے، یعنی کہ میں ان کا مالک ہوں، اور جو خانہ کعبہ ہے اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اس کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ خود حفاظت کرے گا۔ یعنی کہ اب دیکھیے اس نے ابراہ نے کیا سوچا؟ آپ اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ جو ہے اس سے عاجزی کریں گے، تم یہ نہیں کرو، پر آپ جو ہے اس لیے آئے اپنے اونٹ یعنی کہ اپنے بکریاں یعنی کہ جس کے آپ مالک ہے اس کی ذمہ داری میں آپ اسے لینے کے لیے آئے۔ اور آپ نے دیکھیے آپ کا ایمان دیکھیے کیسا ایمان ہے، آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، یعنی کہ ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ یہ تصدیق کب ہوگی؟ جب کلمے کی، جب بندے کے دل میں تصدیق کی تو بندہ یہ دیکھا کہ ساری مخلوق کا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پال رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ پھر آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا، اپنے قوم کو کہا کہ پہاڑوں پہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہاں پہ جو ہے پناہ لے لو، اور خانہ کعبہ کے پاس آپ گئے اور فرمایا، یعنی کہ آپ نے دعا کی، آپ نے کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے ایسی طاقت دے میں اس کا مقابلہ کر سکوں، اور اگر طاقت نہیں دے سکتا تو آپ نے جو ہے یہ دعا کی اور کہا کہ اگر مجھے طاقت نہیں دے سکتا مقابلے کے لیے تو میں یہ چابی خانہ کعبہ کی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے کیا کیا؟ اسے چھوڑ دیا اور کہا یہ تیرے حوالے ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ مطلب طاقت دینے والا اور اسباب دینے والا صرف تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ آپ کی کیسی ایمان کی کیفیت تھی، دیکھیے آپ نے کیسا کیا۔ دیکھیے ہم دیکھیے کچھ بھی پریشانی آ جاتی، یعنی کہ دیکھیے ہم کچھ بھی پریشانیاں، کچھ بھی ٹینشن آ گئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے کچھ بھی نہیں سوچتے، ہم یہ وہ چیزاں بیکاری کی چیزوں میں لگ جاتے۔ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اسباب کے لیے مانگنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب نہیں رہا تو ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اب دیکھیے اس واقعہ سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسی آپ کی مدد کرے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا دعا کی؟ اگر آپ مجھے اسباب دیجیے، اگر اسباب نہیں دے سکتے تو میں آپ کے اوپر یہ چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اس کی حفاظت فرمائیں، اور آپ کی حفاظت فرمائیں اور آپ قادر رکھنے والے، اور آپ نے یہ دعا کی اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ پھر آپ دیکھیے پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایمان والوں کی کیفیت دیکھیے، یہ جب اللہ تعالیٰ جب اسباب دیتا ہے تو اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور اسباب کو معبود نہیں مانتے، اور جب اللہ تعالیٰ اسباب نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے۔ یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پریشانی فائدہ نقصان دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اسباب کو تر نہیں کرنا ہے، ہمیں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حاجت روا، اللہ تعالیٰ کی اولویت پر کا ہمیں گواہی دینا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ بندہ جب علم لا الہ سیکھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے سیکھے گا تو بندہ ایمان والا بنے گا۔ تو ایمان امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ چیز امپورٹنٹ، تو ہمیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایمان ہے، ایمان سیکھنا ہمیں ضروری ہے، یہ سیکھیں گے تو ہمیں آگے آسانیاں ہوگی۔ اب دیکھیے آپ نے دعا فرمائی، آپ نے کیا کیا؟ وہاں سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابابیل، یعنی کہ جو چھوٹی سی چڑیاں ہیں، یعنی کہ معصوم چڑیاں ہیں، چھوٹی سی چڑیا کو اللہ پاک نے جو ہے بھیجا حکم دے کر، اور آپ کو جو ہے وہ چھوٹی سی ابابیل جو چڑیاں تھی ان کے چونچ میں، ان کے پروں میں جو ہے تین کنکریاں دے کر بھیجا، یعنی کہ 3 کنکریاں دے کر بھیجا، اور جو ہے جب وہ ابابیل کو جب حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کنکری چھوڑ دے، جب وہ کنکری چھوڑے، جو ہاتھی کا جو لشکر جو ابراہ لے کر آیا تھا تو وہ پورے ریزہ ریزہ ہو گئے، یعنی کہ وہ کنکری، یعنی کہ چھوٹے سے ابابیل، وہ کنکری کی دیکھیں طاقت دیکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آپ یہاں سے ہمیں اس واقعہ سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ حضرت ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی ایمان کی کیفیت تھی۔ دیکھیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اسباب مانگے، اگر اسباب نہیں تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت کی؟ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مخلوق کی جو ہے مدد لے کر جو ہے وہ جو تکبر جو جس نے کیا، یعنی کہ ابراہ نے جو تکبر کیا، اس کے تکبر کو ریزہ ریزہ کر دیے، چھوٹے سے ابابیل کو۔ ہم بھی دیکھیں ہم کیسے تکبر کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا بسا ہے، ہم دل میں کیا کیا رکھے، ہم مال کو رکھے، یا ہم کسی کی محبت کو رکھے، یا ہم کسی کی پراپرٹی کو رکھے، ہم کیا کوئی چیز کو رکھے، یہ رکھ کر ہم دیکھیں کیا ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کو ہم وہ رکھ کر ہم تکبر کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیں اب اگر ہم تکبر کر رہے ہیں، ہم اس سے ہے، ہم اس سے پل رہے ہیں، ہم اس سے کھا رہے ہیں، ہم اگر یہ تکبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی مخلوق کو لے کر آ کر جو ہے وہ چھوٹی سی مخلوق سے جو ہے ہمارے تکبر کو توڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تکبر نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ اب وہ علامت یہی ہے کہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ اور اولیاء اللہ جو ہے اس واقعہ سے جو ہے، جو ابابیل کا واقعہ ہے، جو ابراہ کا واقعہ ہے، یہ واقعہ سے ہمیں بتاتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہے ایک مثال دے کر بتاتے ہیں کہ یہ ابراہ جو ہے شیطان ہے، اور یہ لشکر جو ہے شیطان کی خواہش، یعنی کہ شیطانی خواہشات ہے، نفس کی خواہشات ہے، دنیا کی خواہشات، جو ہمارے دل میں جو ہے کفر نفاق ڈالتا ہے، یعنی کہ ہمارے دل سے ایمان نکالتا ہے۔ اب یہ جو ہے ابراہ کا لشکر آج بھی دنیا میں جو ہے موجود ہے، یعنی کہ ہم جب ایمان سیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کو چوری کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اولیاء اللہ جو ہے اور مثال دیتے ہیں کہ وہ جو ابابیل ہے ہم ہیں، یعنی کہ ہماری
طاقت نہیں ہے، ہماری قوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی طاقت والا، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہم دیکھیں اب وہ جو ہے ابابیل جو ہے وہ کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور جو کنکریاں ہیں، آپ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کنکریاں کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، 3 کنکریاں دے کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابابیل کے ذریعے جو ہے بھیجا۔ اور وہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ ہمارا دل ہے، یعنی کہ ہمارے دل کی حفاظت کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ اولیاء اللہ جو ہے مثال دے کر بتاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے یہ کہ وہ کنکریاں جو ہے یہ ہم قوت، ہماری طاقت، ہماری قوت، کنکریاں ہی جو ہے طاقت والی ہے۔ یعنی کہ کلیمے کو ہمیں سیکھنا ہے۔ 3 کنکریاں کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، یعنی کہ ماننا، جاننا، پھر دیکھنا۔ یہ کیسا ہوگا؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ہے، یعنی قلب کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے کنکریاں اسٹرانگ کرنا ہے۔ ہم کمزور ہے مگر کنکریاں جو ہے اسٹرانگ ہے۔ اب یہ کیسا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے سے ہوگا۔ اب دیکھیں چھوٹا بچہ اگر لا الہ کی اینک لگا لے تو اگر چھوٹا بچہ لال کلر کی اینک لگائے تو اسے ہر چیز لال دکھتی، اسی طرح سے اگر چھوٹا بچہ ہری کلر کی اینک لگائے تو اس کے ہر چیز ہرا دکھتا، اسی طرح سے جو کلر کا لگاتے وہ چیز دکھتی۔ اسی طرح سے بندہ جب مان لیتا، جان لیتا، دیکھ لیتا، یعنی کہ جب بندہ مان لیتا، جان لیتا، اینک لگا لیتا تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن نظر آتی ہے اس کی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دیکھتا، ہر چیز کی حاجت روائی پن، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ، ہر چیز میں کیا دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو دیکھتا، یعنی کہ ہر تمام مخلوق کی حاجت روا اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینک لگانا ہے۔ وہ اینک کیسے لائیں گے؟ جب مانیں گے، جانیں گے، جب بجاننے لگیں گے تو وہ اینک لگائے تو جب دیکھنے لگیں گے اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ تو یہ کنکریاں کیا ہے؟ 3، اسلام، ایمان، احسان۔ تو ہمیں جو ہے خلق کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے یہ جب ہم اس پہ سیکھیں گے ایمان سیکھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تصدیق کریں گے تو ہم جو ہے ہمارے خلق کی حفاظت کر سکیں گے، خلق کی حفاظت کر سکیں گے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا تم سے پہلے یہ سوال کا جواب کون نہیں کرے گا، تمہارا ذوق اور شوق دیکھتا ہوں حدیث میں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو دل و جان سے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیا ہوگا۔ یعنی کہ ہم دیکھیں ہم نے کیا کیا، ہر جگہ پہ امپورٹنٹ یہی ہے۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ہے۔ ہم نے کیا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں 5 سیکنڈ پڑھ کر ہم نے کیا سمجھا، اس کا حق ادا کر دیا اور ہم عمل میں لگ گئے۔ یعنی کہ ہم ہر زندگی میں سب چیزوں پہ محنت کرتے، یعنی کہ ہم پڑھنا ہے تو ہم ہر دنیا میں بھی ہم ہر چیز میں جو ہے محنت کرتے، مگر ہم جس پہ محنت نہیں کرتے وہ محنت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں دل میں بھی تصدیق کرنا ہے اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اب دیکھیے تصدیق کرنا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایمان کی تصدیق کیا کرو۔ پھر صحابہ جیسی مقدس جماعت نے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم ایمان کی تصدیق کیسے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو ہے تم ایمان کی تصدیق کیا کرو۔ یعنی کہ ایمان لانے کے لیے بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تصدیق کے لیے بھی جو ہے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ اب دیکھیے ہم جو ہے گھر میں جھاڑو دیتے، ٹھیک ہے، آج ہم جھاڑو دے دیے، پھر کل بھی جھاڑو دیتے نا، ہم ایسا نہیں کہ ہم آج جھاڑو دے دیے پھر اب 1 مہینے تک جھاڑو نہیں دیتے، سال بھر جھاڑو نہیں دیتے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں ہم جھاڑو کس لیے دیتے؟ گھر کی صاف صفائی کے لیے دیتے۔ اسی طرح سے آج ہم ایمان سیکھے تو ہم کل بھی ہماری کیفیت رہنا تھا کہ ہم ایمان سیکھنا ہے، یعنی کہ ہمیں دل کو رینوویٹ کرتے رہنا، ہم ہر چیز کو رینوویٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھتے رہنا، ہر سانس، ہماری سانس جب تک ہے جب تک ہم جو ہے کلمے کو سیکھتے رہنا ہے۔ یعنی کہ جب ہم سیکھیں گے تو ہم دل کو پاک کر سکیں گے اور یہ دل کی جو ہے صفائی کر سکیں گے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو روایت کرتے ہیں آپ کی قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، یعنی کہ اللہ کے بارگاہ میں، اس کا جو ہے 99 جو ہے گناہ کے جو ہے رجسٹر ہو کے، اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا۔
اور اللہ سے پوچھیں گے تجھے اس میں اعتراض تو نہیں ہے، وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس پر جو ہے اعتراض نہیں ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے یہ کیا ملائکہ نے ظلم کیا ہے؟ تو اس پر وہ کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کسی نے بھی ظلم نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی عذار ہے، یعنی کہ اتنے گناہ کیا؟ پھر کہے گا کہ کوئی عذار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے میزان پہ پہنچ جا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 99 رجسٹر جو ہے اس کے پاس گنہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس ایک نیکی ہے تیری، تو میزان پہ آ جائے، یعنی کہ جب میزان پہ جب میزان پہ آئے جائے گا تو ایک پلڑے پہ جو ہے اس کے 99 رجسٹرز رکھے جائیں گے، اور ایک پلڑے پہ یعنی کہ جو ایک نیکی جو پرچی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دے گی کہ وہ پرچی جو ہے ایک پلڑے میں ڈال دے۔ جب وہ ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں گے تو جو 99 رجسٹر جو گناہ کے ہیں وہ اوپر ہو جائیں گے اور وہ ایک پرچی نیچے ہو جائیں گی۔ جب وہ پرچی کھولے جائے گی، جب حکم دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ پرچی کھولے، تو وہ پرچی کھولے تو اس پہ کیا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسے بچپن میں سیکنڈز میں پڑھ کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا۔ نہیں، ہمیں جو ہے علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے۔ جب یہ سیکھیں گے تو ہم ایمان والے بنیں گے، اور ہم عمل بھی جو کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو ہے قبول ہوں گے۔ تو ہمیں جو ہے ایمان سیکھنے کے لیے ایمان سیکھنے کے لیے ہمیں کلمے کی تصدیق دل میں ہونا ضروری ہے، اور روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، جو کچھ بھی عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو قبول ہوگا ایمان کے ساتھ ہی قبول ہوگا۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جو خبروں سے اٹھ کر جو ہے اپنے سر سے مٹھی جھٹک رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں، اور یعنی کہ میری تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے غموں کو دور کر دیا، ہمارے گناہوں کو دور کر دیا۔ یعنی کہ یہاں پہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے بزنس والا کیا کرتے ہیں، کپڑے والوں کی پرکھ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر چیز جو جیسے کہ اگر ہم انجینئر ہیں تو ہمیں انجینئر کی اسٹڈیز کی جو ہے پرکھ ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پرکھ۔ تو آپ بتا رہے ہیں قبروں سے اٹھ کر جو لا الہ الا اللہ والے جو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو گنہگار ہوتے ہیں خبروں سے اٹھ کر جو ہے بھاگنے لگتے ہیں، یعنی کہ ان کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے اور وہ گنہگار ہے۔ یعنی کہ ہمیں کلمہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے تو یہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج ہم حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وصال ہے 10 رمضان المبارک، ان کی سیرت مبارکہ پہ بات کریں گے۔ یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ پہ بات کرنے کا مقصد یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے اور ہمارے بھی دلوں میں جو ہے آپ کی سیرت مبارکہ بسا دے، اور ہمیں بھی جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یعنی کہ آپ کون ہے؟ سب سے پہلے اسلام کی محسنہ ہے، اور وہ خوبصورت عظیم ہستی ہے جو ساری کائنات میں، یعنی کہ ساری کائنات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سکون پاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدیجہ کے پاس جا کر جو ہے سکون پاتا ہوں۔ یعنی کہ آپ کا ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا ذکر کرنا، آپ کا ذکر کرے تو ہمارے دلوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ آپ کا ذکر کرنا دل میں نور پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ کو یاد کرنا، آنسو بہانا یہ سنت ہے۔ آپ کو یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے سب سے زیادہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، یعنی کہ حضرت امہات المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے اب جو بیوی ہوتی ہے، امیر ہو پھر غریب ہو جائے تو اسے جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ غریب آدمی اگر امیر زندگی جی سکتا ہے، مگر امیر انسان غریب زندگی نہیں جی سکتا۔ آج فی زمانہ دیکھے، آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ شادی شدہ زندگی، یعنی کہ آج کل بچیاں سے ایسا کیسز ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود بھی دیکھے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم شادی سے پہلے ہم یہ کام نہیں کرتے تھے، اب شادی کے بعد میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم امیر گھر کے تھے، آج ہم یہاں پہ یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب کہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ اگر ہم دل میں بسائیں تو ہماری دنیاوی زندگی اور سوشل کی پرابلمز اور جو شادی شدہ زندگی کی جو بھی پرابلمز ہے وہ پوری حل جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے دل میں بسانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی کہ جو بیوی امیر ہو پھر غریب ہو جائے تو اسے اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ غریب آدمی اگر امیر ہو جائے تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے، مگر امیر آدمی غریب ہو جائے تو اس کو گزارا کرنا جو ہے اس کا مشکل ہوتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے کی ملائکہ تھی، یعنی
یعنی کہ آپ کو عرب کی ملائکہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ سیرت سے بھی، صورت سے بھی اور شکل سے بھی، یعنی کہ آپ جو ہے عرب کی ملائکہ تھی، آپ کو طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا ہے، آپ بڑی تجارت کرنے والی تھی، یعنی کہ آپ بڑی تاجر تھی، آپ کے والد جو ہے بڑے تجارت والے تھے، جب آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تو آپ جو ہے تجارت کو سنبھال رکھی تھی، آپ جو ہے بڑی تاجر تھی، آپ کا مال ایک طرف اور سارے عرب کے مال ایک طرف ہوتا تھا، اور آپ جو ہے پردے دار خاتون تھی، یعنی کہ جب جو ہے پردے کے احکامات بھی نہیں آئے تھے، یعنی کہ پردے کے جو ہے احکامات بھی نہیں آئے تھے، آپ اس زمانے میں جو ہے پردے دار خاتون تھی، آپ پردے داری کے ساتھ جو ہے بزنس وومن لیڈ کرتی تھی۔ اب آج دیکھیں ہم پردے داری کا جو ہے ہم کیا بولتے ریزن دیتے، اب جب دنیا کی بات آئی تو ہم پردہ تو چھوڑ ہی دیتے، بال کھلے رکھتے، ہر چیز کرتے، مگر جب اب دین کی بات آتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، یہاں تو پردے داری کا مسئلہ ہے، مطلب کہ پردے داری دیکھیے دین کے تحت اگر کام کر رہے ہیں تو پردے داری ہی ہے۔ اب ہم جو جمع ہوئے یہ بھی پردے داری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اب دیکھیے آپ پردے داری سے جو ہے آپ کاروبار کو سنبھالتی تھی، اور آپ جب کاروبار کے ٹپس ڈال رہے ہوتے تو آپ کبھی بھی جو ہے کسی شخص سے جو ہے کسی مرد سے جو ہے یہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی تھی، آپ نے کیا کیا ایک خادمہ کو جو ہے اپوائنٹ کیا، آپ جو ہے بعد میں ایمان لائے، حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جو ہے فرماتی ہے کہ آپ جو ہے آپ جو ہے یہاں پہ بتاتی ہے کہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ آپ یہ بتاتی ہے کہ بزنس میں جو ہے عرب کے بزنس میں جو ہے سب کو جو ہے نقصان ہوا تھا ایک مرتبہ، اور آپ کو جو ہے اس موقع پہ جو ہے آپ کو 10 گنا جو ہے پروفٹ ملا، یعنی کہ آپ ویسی تجارت کرنے والی تھی، یعنی کہ آپ دین کے تحت آپ جو ہے کام کرتی، یعنی کہ بڑی تجارت دار تھی، اور آپ پروف کر رہی ہے ہمیں، یعنی کہ آپ بڑی بزنس وومن لیڈر تھی، یعنی کہ اب ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پردے داری تو ہم چھوڑ دیے، اب جب دین کی بات آئی تو ہم تو وہ بھی چھوڑ دیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے پردے داری کرنا ہے۔ آپ دیکھیے آپ احکامات بھی نازل ہوئے تھے، آپ پردے داری سے جو ہے دین تجارت کو سنبھالتی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تو آپ مکے کے ملائکہ تھی، اور آپ کے پاس 20 نوکرانیاں تھی، یعنی کہ گھر پہ آپ کے 20 نوکرانیاں تھی، آپ جو ہے پھر بھی آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے غلامی اختیار کی، پھر آپ نے جو ہے کلمہ پڑھا، یعنی کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا ظہر کے وقت انہوں نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عصر سے پہلے جو ہے مال کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یعنی کہ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ اتنی بڑی تجارت والی تھی، اور اپنی اتنی بڑی امیر گھرانے کی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو ہے غلامی اختیار کی، اور جو ہے آپ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ نے کیا کیا، آپ نے مال کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جو ہے ایک قربان کر دیا، یعنی کہ دیکھیے آپ کیسی ایمان کی کیفیت کیسی تھی آپ کے پاس، ہمیں دیکھنا ہے ہم مال کی جو ہم محبت ہمارے دل میں ہم بسا لیے، ہم مال سے ہم پل رہے ہیں، ہم مال یہ ہے، مگر آپ دیکھیے آپ کو پتا تھا کہ مجھے فائدہ اور نقصان دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں ایمان کی کیفیت آپ کی کیسی تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہے آپ کا رول ماڈل یعنی کہ آپ کے جو سیرت مبارکہ ہمارے دل میں بسانا ہے، جب یہ بسائیں گے یہ تو ہم عمل کر سکیں گے، اب یہ بسانا ہے ہمیں، آپ دیکھیے ایمان لانا ہے، آپ ام المومنین ہے، آپ دیکھیے مومنین کی ماں ہے، یعنی کہ اب دیکھیں مومن کون ہے، جو جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے، آپ تو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے آپ ام المومنین ہے، اب ماں جو ہمارے اما جان یعنی کہ ماں جو ہے ان کی سیرت مبارکہ ہمیں دل میں بسائیں گے تو ہم مومن شخص بن سکیں گے، تو ہمیں مومن شخص بننا ہے، بہترین مثال ہے ہمارے لیے، تو ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں ان کے جو ہے سیرت مبارکہ سے ہماری زندگی میں تبدیل لانا ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جو ہے آپ تشریف لے گئے تھے، اور بڑے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور کہیں دن ہو گئے تھے آپ واپس نہیں آئے، تو توشہ ختم ہو گیا، آپ واپس نہیں آئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے سوچی کہ آپ کے پاس جو ہے توشہ ختم ہو چکا ہوگا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے فوراً توشہ بنایا، یعنی کہ توشہ کسے کہتے ہیں، جو کھانا پینا اس کے اندر سامان تھا، تو آپ وہ بنائے، اور آپ نے کیا کیا جو ہے آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لے جانے کے لیے، غار ہرا کہاں ہے، مکے میں بہت دور ہے، یعنی کہ اوپر ہے پہاڑ پہ ہے، تو وہ چڑھ کر جو ہے آپ جا رہی ہے،
تو آپ جب جا رہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے تشریف لائے اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کبریٰ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے ایک برتن لے کر آ رہی ہے آپ کے لیے، اس میں جو ہے توشہ کھانا ہے، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ پینے کی چیزیں، جب آپ کے پاس وہ آ جائے تو حضور آپ ان کو رب کا بھی سلام پہنچانا اور میرا بھی سلام پہنچا دیجیے۔ یعنی کہ اس وقت کی بات ہے جب یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں اللہ کی عبادت میں تھے، یعنی کہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب توشہ لے کر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک جو ہے اپنا سلام پیش کر رہے، یعنی کہ دیکھیے اللہ پاک نے کیا فضل کیا آپ کے اوپر کہ حضرت امہات المومنین پر کی اللہ پاک نے اپنا سلام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے یہ ایک تو چیز ہے کہ آپ کا سلام، یہاں پہ سلام اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے سلام بھیج رہے، یعنی کہ ہم بھی دیکھیں کیا ہماری زندگی، ہم عمل جو کر رہے ہیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کو راضی بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو جو ہے دنیا میں رہتے رہتے باحیا جو ہے آپ کو سلام پیش کیا جائے، اور آپ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا، اور انہیں سلام سنائیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ حضور ایک جنت کے اندر محل کی ہی خوشخبری سنائیے انہیں، یعنی کہ موتی کا ایسا محل جو اندر سے تراشا ہوا ہے، اور موتی ہے اس کا عالیشان محل ہے، اور جس میں کوئی نہ شور ہے نہ شورکت ہے، یعنی کہ آوازیں ہیں نہ مشقت ہے۔ اب اس پر اب دیکھیں یہاں پہ ایک بار یہاں پہ جو اللہ والے بتاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اللہ والے بتاتے ہیں، یعنی کہ جو جنت میں جو محل، یعنی کہ جنت میں جو بیت، یعنی کہ بیت کسے کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں، جو بیت جنت میں محل انہیں کیوں کہا گیا ہے، بیت کا بدلہ بیت دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ایک تو چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے یہ بات بتائی جا رہی ہے ظاہری طور میں، اور یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، لیکن جنت میں تمہارے لیے ایسا بیت ہے جو اعلیٰ موتی سے بنایا گیا ہے، یعنی کہ اندر سے تراشا موتی سے بنایا، اس میں نہ شور بھی نہیں ہے نہ مشقت ہے نہ، یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ بیت کا صلہ بیت سے دیا، یعنی کہ گھر آپ نے یہاں پہ جو گھر دیا، یعنی کہ جو گھر آپ نے دنیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے جو گھر کو پیش کر دیا، یعنی کہ نبوت کا گھر بنا دیا، رسالت کا گھر بن گیا، یعنی کہ اسلام کا گھر بن گیا، اور ولایت کا گھر بن گیا، اور امامت کا گھر بن گیا، یعنی کہ صداقت کا کرامت کا گھر بن گیا، یعنی کہ اس گھر میں یہ جو ہے اسلام کی تعلیمات جو دنیا میں پھیل رہی ہے، یعنی کہ گھر کا بدلہ گھر دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹی چیز ہماری جو ہے ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ خاطر رکھ، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے، جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو انعام بھی جو ہے ویسے ہی دے گا۔ دیکھیے آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے گھر کو دے دیا، اپنا گھر دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کو جو ہے اہل بیت کا گھرانہ، آپ وہ گھر کو جو اہل بیت کا گھرانہ بنا دیے، اور جو ہے اہل بیت کا وہ گھر جو ہے ان کو گھر کے بدلے بیت کے بدلے جو ہے بیت دیا جا رہا ہے جنت میں، اور وہاں پہ نہ شور ہے نہ مشقت ہے، شور ہے مشقت ہے، مطلب کیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ایک اللہ والے بتاتے ہیں کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے قرآن جب نازل کی گئی ہے، جب جو نازل کی گئی تو جب ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو جو ہے حق کی طرف بلایا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے فوراً اسے مان لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے مان لیا، اور اس پیغام کو سن کر جو ہے بنا شور کے بنا مشقت کے جو ہے اس کو مان لیا، اور جو ہے پہلی خاتون ہے اسلام کی جو آپ نے ایمان کو قبول کیا۔ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک مرد اگر بیوی کو اگر کہا کچھ ایمان کے یعنی کہ کچھ دین کے کام کے لیے بتایا، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ لڑنا شروع کر دی ہے، یعنی کہ شور کرنا شروع کر دیتی ہے، میں کہیں کروں، میں ایسا کروں، یعنی کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھائے تو ہمارا بھی حال ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے نہیں اٹھتے، ایسا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے آپ نے کیا کیا، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے آپ یہاں پہ دنیا میں جو ہے آپ کی کیسی ایمان کی کیسی کیفیت تھی، آپ نے دنیا میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، جیسا آپ نے پیش کیا اسی طرح سے آپ کو انعامات بھی مل رہی، کیا انعامات مل رہی ہے کہ جنت میں اعلیٰ موتی کا بنا ہوا محل مل رہا ہے، اور نہ اس میں نہ شور ہے نہ مشقت ہے، مطلب یہی ہے کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ تو آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، آپ کو دیکھ رہے تھے، تو پھر اس پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آنے سے پہلے یہاں پہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نے فرمایا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے
جو ہے یہ کہا، یعنی کہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ رب کا سلام پہنچانا اور میرا بھی سلام پہنچانا، یعنی کہ آپ کو جو ہے رب کا سلام پہنچانا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی سلام پہنچا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ کی بلند سوچ، آپ کی اعلیٰ سوچ، یہاں پہ دیکھیے کیسی سوچ تھی کہ آپ نے کیا کیا جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اس کا سلام کا جواب تو میں ہی نہیں دے سکتی، وہ سلامتی دینے والا ہے، اس سے تو سلامتی بندوں کو ملتی ہے۔ البتہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلام ہو اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو، یعنی کہ رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ تو دیکھیے حضور نے تو سلام نہیں فرمایا تھا، تو اللہ اور جبرائیل علیہ السلام نے سلام پہنچایا تھا۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ادب کو دیکھیے، سوچیے، ان کا انداز کو دیکھے، آپ نے سوچنے کا انداز کو دیکھے، یہاں آپ بتا رہے آپ کا ادب میں کیسی کیفیت تھی۔ دیکھیے آپ نے بتایا کہ جو اللہ مجھ پر سلام فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کا سلام جو مجھ پر آیا ہے یہ آپ ہی کی تو برکت سے ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ مجھے جو سلام پیش ہے، میری تو حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، مجھے جو سلام پیش کیا گیا آپ کی تو حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے سلام پیش کیا، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں کیا سمجھنے آ رہا ہے؟ دیکھیے یعنی کہ آپ کی یہ بابرکت زندگی سے ہمیں یہاں پہ آپ کی جو یہ حسن ادب کو بھی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی کہ یہ انوکھے پہلو جو ہے ہمیں سمجھنے آتے، یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ بہت بڑی ہے، یعنی کہ اگر یہ ٹائم ہمیں بس رہے گا تو اس میں سے میں مختصر نکالوں کی مطلب کہ یہ سیکھنے کے لیے، یعنی کہ ایمان سیکھنا ہے ہمیں، جو ہے جو چیز ہمیں جو کام آنے والی چیز ہے یہاں پہ بھی اور آخرت میں جو ہے ایمان ہی کام آنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ام المومنین ہیں، آپ مومنوں کی ماں ہے، یعنی کہ ہماری ماں سے ہمیں جو ہے سیکھنا ہے، کیا سیکھنا ہے؟ جو آپ نے زندگی جو آپ نے کیسی گزاری، آپ نے جو اختیار کیا اور آپ نے کیسی غلامی کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، یہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، کلمے کی تصدیق کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، ایک مرتبہ آپ حضور کی دربار میں آئے اور اندر جب اجازت لینے کی طلب کی تو ان کی آواز سن کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ کی آواز جو ہو ملتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کی آواز سنا اور بیدار نیند میں تھے آپ، بیدار ہوئے اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور ایک دم آپ کو جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ کا منظر سامنے آ گیا اور ان کی محبت کا چاہت کا آپ اس میں جو ہے جھوم اٹھے، یعنی کہ آپ نے کہا اللہ یہ تو حالہ ہے۔ اب ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاقت سے سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ محسوس کریں کہ دین کے لیے انہوں نے کیسی قربانی کی، یعنی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کبھی جو ہے نافرمانی نہیں کی، یعنی کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، کثرت سے یاد کرتے تھے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو یہ ایسی شانوں والی ہے، وہ روزے دار بھی ہے، وہ پرہیزگار بھی ہے، وہ غم گزار بھی ہے۔ حضور نے ساری خوبیاں گنائی اور کہا کہ میں کیوں یاد نہیں کروں، اللہ نے ان کے بدن سے تو مجھے اولاد عطا کی سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تمام حضور کے شہزادگان شہزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے وسن سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم دیکھیں آپ کیسا آپ ایسی زوجہ تھی، ایسی بیوی تھی، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ ساتھ دیا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی بھیجا گیا، جب دین کی جب دعوت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کوئی بھی اسے قبول نہیں کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تھے تو آپ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں ٹھہر جاتی تھی، ویلکم کے لیے ٹھہر جاتی تھی، اور ہاتھ میں کھجور ہوتا تھا، ہاتھ میں دودھ ہوتا، یعنی کہ اور آپ کہتی تھی آپ پریشان مت ہو، آپ تو امین ہے اور آپ تو یتیم کی مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، یعنی کہ اتنا دل کو سکون دیتی تھی۔ یعنی کہ ہم آج کل دیکھیں ہم شوہر بیوی میں لڑائیاں کیوں ہو رہی، کیونکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ چیزیں کیوں کسی کو، آپ ہمارے لیے جو ہے ایک رول ماڈل ہے، سیرت مبارکہ ہمیں سیکھنا ہے، سیکھ کے سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کام ہوں گے، کیونکہ وہ ام المومنین ہے، یعنی کہ مومنوں کی ماں ہے، اور مومن کون ہے؟ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اور جو
جو ہے یوم وصال جو ہے آپ کا 10 جب آپ کا وصال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت نبوت میں یعنی کہ 10 برس تھی آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد رمضان شریف کے 10 کو جو ہے آپ کا انتقال فرما گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا آپ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، یعنی کہ اللہ کے حبیب کو بڑا رنج اور غم تھا، اسی لیے جو ہے اسے غم کا سال بھی کہا گیا ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہونے کا ٹائم تھا تو آپ جو ہے اس مرتبہ یعنی کہ اس ٹائم پہ جو ہے آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا حق ادا کرنے سے جیسا بیوی ہونے کا حق ہے میں ویسا آپ کی خدمت نہیں کر سکی، یہ بول کر جو ہے آپ فل آپ جو ہے روتی ہے۔ تو پھر اس پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے خدیجہ تم کیوں روتی ہو، تم جو ہے بیوی کا حق یہاں پہ بھی ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ تم میری بیوی یہاں پر بھی ہو اور آخرت میں بھی جو ہے میری یعنی کہ آخرت یعنی کہ جنت میں بھی جو ہے تم میری بیوی بنو گی، یعنی کہ آپ ایسی رول ماڈل تھی۔ تو ہم دیکھیں ہم یہاں پر جو عمل کریں گے وہ صلہ ہمیں ملے گا، اگر دین کے تحت کرے تو اللہ پاک اسے ہمیں اس کا صلہ دے گا، اگر دنیا کے تحت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے رسوا کرے گا اپنی انعامتوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کلمہ سیکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے پرسن یعنی کہ آپ بندگی کہ آپ کے اندر کیسی تھی، آپ کا کیسا رول تھا، آپ کا ہمارا زندگی میں بھی ہمیں چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بندہ جب بارگاہ میں جاتا ہے یہ جو بھی مانگے یعنی کہ اسے یقین رکھنا آپ کے وسیلے سے اگر وہ مانگے گا تو وہ جو ہے اس کو کیسا بھی مل کر رہیں گے، کیونکہ دیکھیے آپ ام المومنین ہے یعنی کہ مومنوں کی ماں ہے، تو آپ کا مقام کیسا ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے مطلب کہ آپ کا ذکر کرنا ہے۔ تو ہم آپ کا ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کو یاد کرنا ہے، ہمیں یاد کرنا ہے آپ کی سیرت مبارکہ پہ بھی جو ہے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمارے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارا خاتمہ بالخیر عطا کرے، ہمارے ماؤں کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بیٹیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے ماں باپ کو، ہر کسی کو جو ہے ہر کسی کی پریشانی کو دور کر دے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا، جو کچھ بھی سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، امہات المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے وسیلے سے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔